बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दादा पोता शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। जैसा कि आपको मालूम कि सीखने सिखाने का ये प्रोग्राम हम जारी रखे हुए और ये आपको बताते रहते हैं कि आप भी अपने इस प्रोग्राम का अगर हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपना ऑडियो या वीडियो पैगाम जो है वो भेजिए। लिखा हुआ पैगाम ज़रा पढ़ने में तख़ीर हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं ज़रा अच्छा लगे आपकी आवाज़ इसके अंदर सुनाई दे या आप इसके अंदर सुनाई दें। और 7 दिसंबर तक के हम 6 दिसंबर तक के मैसेजेस हम पढ़ चुके हुए हैं, वो भी आपको बताते चलें। लेकिन आज की इम्पोर्टेंट ख़बरें, आज गुज़िश्ता रात ईरान ने पाकिस्तान के अंदर पंजगोर के इलाके में, जहाँ पे ईरान पहले भी हमले करता रहता है, अगर आप पाकिस्तान का नक्शा देखें तो ईरान में जहाँ पे मतलब कि गवादर से ज़रा ऊपर ईरान अंदर पाकिस्तान से ऐसे आया हुआ है ना, तो वहाँ पे है पंजगोर का इलाका। तो पंजगोर के इलाके में ज़्यादातर स्मगलिंग भी तेल की वहीं से होती है। तो पंजगोर के इलाके के अंदर उन्होंने घुस के जो किया है, एक मिज़ाइल मारा है वो कहते हैं, और मेरा ख्याल है कि वो कैमाकाजी ड्रोन है। मिज़ाइल जो होता है वो इतनी परफेक्शन के साथ नहीं बज सकता, और उसका जो होता है गड़ा जो होता है या उसकी तबाही भी ज़्यादा होती है। तो ये वैसी तबाही नहीं है, लेकिन इसका इम्पेक्ट जो है वो पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट पे भी आया, क्योंकि जंग जो होती है वो स्टॉक मार्केट के लिए ज़हर कातल होती है। उसके नतीजे में पाकिस्तान की मार्केट 170 पॉइंट थल्ले चली गई। तो मतलब बाबा सारा उत्ते जाना सी, लेकिन 170 पॉइंट थल्ले चली गई। आज दूसरी अहम खबर ये थी फाइनेंशियल फ्रंट से कि जो अगली किस्त मंजूर हुई थी IMF से 70 करोड़ 50 लाख डॉलर की, वो भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आ गई। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, मेजर डेवलपमेंट है। अब इसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान की रेटिंग्स में इजाफा होगा कि जी IMF ने मोहर ला देती है कि पाकिस्तान अच्छा बच्चा ठीक काम कर रहा है। तो जब वो इजाफा होगा तो फिर अब हम जो नए कर्जे लेंगे वो कम शरह सूद पे हमें मिलेंगे। अगरचे आज ये जंग वाली ख़बर के बायस हमारा जो बॉन्ड था उसके भी नर्ख जो थे, रेट्स जो थे वो नीचे गिर गए। लेकिन बहरहाल ये एक अहम डेवलपमेंट थी, पॉजिटिव डेवलपमेंट थी। स्टॉक मार्केट को इसको सेलिब्रेट करना चाहिए था, नहीं हो सका ईरान बहादुर की वजह से। पाकिस्तान ने वैसे बाय द वे ईरान से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया है और ईरान के सफ़ीर को पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया है। अगरचे ईरान का सफ़ीर पहले ही किसी सलाह मशवरे के लिए तेहरान में था, और वो सलाह मशवरा यही हमला ही होगा, और क्या होना है, क्योंकि इंडिया का वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ पे पहुँचा था एक दिन पहले, और रा का डिप्टी चेयरमैन भी वहाँ पे मौजूद पाया गया। ठीक है जी। रुपए की अगर हम बात करें तो रुपए की कदर इस वक्त 281 पे आ गई है, 80-81 के दरमियान। 280 रुपये एक पैसा, हाँ 280 रुपये एक पैसा के ऊपर जो है वो रुपया इस वक्त ट्रेड हो रहा है। एक और ख़बर है जी, DP वर्ल्ड पाकिस्तान ने नेशनल इकनॉमिक जोन डेवलप करने के लिए MOU साइन कर लिया है। अच्छा, ये DP वर्ल्ड जो है ये सिंगापुर वर्ल्ड तो नहीं है? वो सिंगापुर वर्ल्ड था ना जिसने पहले ग्वादर लिया हुआ था, तो फिर हमने उससे छुड़वा के, और अकील करीम डैडी भाई उसके पाकिस्तान में नुमाइंदे थे, और अकील करीम डैडी को इस अमर का बहुत दुख था, इसलिए वो इमरान अहमद ख़ान न्याजी के हक़ में और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ हो गए थे, और उन्होंने फिर फाइनेंस किया अकील भाई ने नवाज़ शरीफ साहब का जो डिक्लाइन था सारा। अगरचे उन्होंने फ़ौजी भाइयों को खुश करने के लिए और बाजवा भाई को खुश करने के लिए किया था, लेकिन अकील करीम डैडी साहब जो थे वो उसके नुमाइंदे थे। ये वही DP वर्ल्ड है यार, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही, याद नहीं आ रहा, लेकिन था कोई इस तरह का मामला। वो जो सिंगापुर वर्ल्ड था, सिंगापुर का था ना दारा, जिसने पहले ग्वादर ले लिया था और ग्वादर लेके बैठ गया था कि इसको डेवलप नहीं करना। अमेरिकन की ख्वाहिश और इंडियन की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक जब तक चाह बहार डेवलप नहीं हो गई, अकील भाई जो थे वो उनके एजेंट के तौर पे बैठे रहे उसको लेके। ठीक है, बात अच्छी भी बतानी चाहिए और बुरी भी बतानी चाहिए, क्योंकि अकील भाई ने इसके अंदर लंबी दिहाड़ी लगाई है। आहो, मैंने एक दफ़ा एक TV प्रोग्राम में कह दिया, अकील भाई की चीखें निकल गई, और जनाब उस TV चैनल की इंतज़ामिया को फ़ोन पे फ़ोन आना शुरू हो गए, देखें ये रजी भाई क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा क्योंकि वो कह के चला गया, सी की करिए
تو خیر یہ جناب جو ہے اب تک کی خبریں تھیں. اب چلتے ہیں فیڈ بیک کی طرف. اور فیڈ بیک آپ کو پتہ ہے کہ آپ ہم نے ایک نمبر دیا ہوا ہے, نیچے وہ نمبر چلتا رہتا ہے, اس کے اوپر آپ اپنا فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں. تو لیں جناب, آج ہم پڑھیں گے 7 کا میسج. قریب آ گئے ہیں, آج ہم 17 پہ ہیں تو 7 کا میسج پڑھ رہے ہیں. السلام علیکم دادا جی. ابھی میں نے 6 جنوری سیٹرڈے والا ولاگ دادا پوتا شو والا سنا ہے. اس میں آپ نے کے الیکٹرک کے بارے میں تھوڑی سی بات کی. وہ نیوی چیف کے بیٹے نے آن کر لی ہے. اس میں کے الیکٹرک جو یہ 1000 میگا واٹ جس کے بارے میں آپ نے بات کی, یہ 1000 میگا واٹ تو کمپنسیشن کے طور پر فار دا ٹائم بینگ ہوا تھا کانٹریکٹ, آئی تھنک سو, کہ یہ آج سے مشرف دور میں جب یہ کانٹریکٹ ہوا تھا کہ جی ابھی آپ ہمیں یہ 500 سے شروع ہوا تھا شاید پہلے, اس کے بعد 800 ہوا, اب 1000 دے رہی ہے وفاقی گورنمنٹ کہ ابھی آپ ہمیں دے دیں, ہم 6 مہینے 8 سال یا 2 سال کے اندر اپنا پلانٹ لگا کر اپنی کیپیسٹی پوری کر لیں گے, تو پھر ہم آپ سے یہ ایکسٹرا بجلی نہیں لیں گے. تو کیا ایسا کچھ تھا؟ نہیں, میرے علم میں تو ایسا ہی کچھ ہے. اس بارے میں ذرا بتائیے. تو میں نے کب کہا ہے کہ ایسا نہیں تھا بھائی, میں نے یہ تو نہیں کہا. تو یہ بیسیکلی پھڈا پڑا ہوا ہے نا. وہ جو قطریوں نے ہمیں 1100-1200 میگا واٹ کا پورٹ قاسم کے اوپر ایک پاور پلانٹ لگایا تھا, تو اب ہم ان کو کہتے ہیں کہ جناب امپورٹڈ کوئلے کے اوپر ہمیں یہ پلانٹ وارا نہیں کھاتا, آپ جو ہے وہ تھار والا کوئلہ استعمال کریں. اس کے اوپر پھڈا پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, میں نے اس بات کا تو ڈینائل جاری نہیں کیا. ہاں, تو لیکن یہ ہے کہ یہ عارضی عرصہ تب سے چل رہا ہے جب سے کہ الیکٹرک پرائیویٹائز ہوئی ہے. یہ عارضی عرصہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا ہے, اب ختم ہونا چاہیے اس کو. مشرف دور کے اندر جو ہے یہ والا جو تھا, مطلب اس کا نام و نشان ہی نہیں ملا. وہ کیا نام ہے, ایک شہر ہے ان کا, جام شورو سے آگے یہ بجلی کہیں اکاؤنٹ فار ہی نہیں ہوئی جو وفاق کی طرف سے جاتی رہی ہے. وہ اربوں روپیہ تھا, جس کے نتیجے میں پھر اگر آپ کو یاد ہو تو کے الیکٹرک نے بہت بڑا پے آؤٹ بھی دیا تھا, سمجھا کریں. اور اس کے اندر بھی پھر ہر کام میں تو زرداری صاحب کا نام آ جاتا ہے, اس میں بھی آ گیا تھا. چلیے جی. السلام علیکم انکل, میں نے یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ جس طرح پاکستان پنجاب میں پتنگ بازی پر پابندی ہے, تو کیا ہم یہاں پہ پتنگے ڈورے گڈے بنا کے باہر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے ذرا رہنمائی کیجیے گا. بھائی جان, بنانے پہ بھی پابندی, اس کے باوجود کہ بنانے فروخت کرنے کے اوپر پابندی ہے. کبھی کسی بھی دن کے وقت نہ کہیں اٹھ کے تو آسمان کی طرف عمیق نظروں سے دیکھنا شروع کر دیں, آپ کو گڈی نظر آئے گی. ٹھیک ہے, میرے ساتھ یہ تجربہ ہوا. لیفٹیننٹ جنرل ذوالفقار صاحب جو تھے وہ چیئرمین وابڈا تھے, تو میں نے ان کو کہا کہ جناب یہ آپ درست نہیں کہہ رہے, یہ بجلی نہیں ہے اس کے اندر, مطلب یہ کوئی پتنگوں کا مسئلہ نہیں ہے, پتنگیں تو اڑتی ہیں بسنت میں. تو انہوں نے پھر تارڑ صاحب جو تھے ان کے, اللہ تعالیٰ سفیر تارڑ صاحب کو خوش رکھے, صحت دے, کرنل سفیر تارڑ صاحب کی ڈیوٹی لائی, وہ میں نے وابڈا اس کی چھات تے لے آئے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ویکھو, میں ویکھیا, میں کہا نہیں نظر آ, انہوں نے کہا او ویکھو, لو جناب کر دیں کوئی 7-8 گڈیاں ہم نے جو تھیں وہ دریافت کر لی وہاں پہ. حالانکہ گرمیوں کے دن تھے, شدید گرمیوں کے دن, اور بندہ حیران ہوتا ہے یار اتنی گرمی میں یہ جو بچہ ہے یہ سڑک اوپر چھت پہ کھڑا ہوگا, پتہ نہیں کیسے کھڑا ہوگا, اور یہ گڈی اڑا رہا ہے, اور گڈی آسمان کے اوپر ٹکی مار کے کھلوتی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آؤ جس کو کہتے ہیں ٹکی مار کے کھلوتی ہوئی ہے, اس طرح تو ہے جی, یہ مسائل ہیں. اب ایک صاحب نے نا جنرلائز سا سوال لکھ دیا ہے, یہ کوئی میں صاحب ہیں. اچھا جی, کہتے ہیں جی میں عمان سے ہوں. اچھا, یہ کہتے ہیں ان دنوں پاکستان کے اندر بہترین سرمایہ کاری کون سی ہے؟ ڈالر, پراپرٹی, گولڈ یا سٹاک مارکیٹ یا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ؟ بھائی جان, ہر ایک کے لیے الگ دوائی ہے. ٹھیک ہے نا, ہر مریض کے لیے ایک دوائی تو نہیں نہ ہوتی. کسی کو ملیریا ہوتا ہے, کسی کو فلو ہوتا ہے, کسی کو زکام ہوتا ہے, کسی کو نزلہ ہوتا ہے,
کسی کے چوکڑے میں درد ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ہر ایک کے لیے الگ دوائی ہوتی ہے نا سر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگر انگلیوں کے نشان جو ہیں وہ دوسرے سے مختلف بنائے ہیں تو آپ کے حالات بھی دوسروں سے مختلف ہوں گے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ بہت زیادہ ہٹ جا رہی ہو لیکن آپ کے لیے سوٹ نہ ہو کرے ہو. تو ہر بندے کے لیے سر اس کے حوالے سے الگ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. آپ کے پاس کم پیسے ہیں, آپ کے لیے کوئی اور آپشن ہوگا. آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں, مطلب آپ کے پاس رقم ہزاروں میں ہے, آپ اپنی سیونگ پارک کرنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس اور آپشن. آپ کے پاس اربوں روپیہ ہے, آپ اپنی سیونگ پارک کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے اور آپشن. ٹھیک ہے نا سر. پہلے تو والیوم کے اوپر ہی پھڈا پڑ گیا, پھر اس کے بعد آپ کو منتھلی چاہیے, آپ کو کوارٹرلی چاہیے, اس کا ریٹرن آپ کو ویکلی چاہیے, آپ کو ڈیلی چاہیے, آپ کو سال میں ایک دفعہ مل جائے کوئی حرج نہیں ہے, یا آپ کہتے ہیں جی مجھے 20 سال نہ ملے کوئی حرج نہیں, میں نے پیسہ پارک کرنا صرف آپ ہی بڑھتا رہے, پھر ڈفرینس پیدا ہو گیا. تو ہر بندے کے لیے نا میرے بھائی ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو آپ نے ایک جنرل سا سوال کر دیا ہے, ہم نے بھی جنرل سا جواب دے دیا. ٹھیک ہے, آپ پہلے اسپیسیفکلی بیان فرمائیں کہ کتنی رقم ہے, کتنے عرصے کے لیے ہے, کیا ٹارگٹس ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم بچوں کی شادی کے لیے سیو کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی کہہ رہے ہیں جی نہیں میں تو تعلیم کے لیے سیو کرنا چاہ رہا ہوں, کوئی کہہ رہے ہیں نہیں میں پاکستان واپس آؤں گا عمان سے تو گھر بناؤں گا, میں اس کے لیے سیو کرنا چاہ رہا ہوں. وٹ ایور دا کیس از, یہ دیکھیں نا, یہ اسپیسیفکلی آپ نے جنرلائز گفتگو کر دی. میں ایک احمق شخص ہوں گا اگر میں ایک جنرلائز سوال دے کے کا جواب دے کے آگے بڑھ جاؤں. ٹھیک ہے, ایسے سوال بھی کوئی عقل مندانہ نہیں. تو سوال جو ہے وہ اسپیسیفک کریں اور اسپیسیفک جواب لیں. سمجھ آئیے, انہی کے سمجھ عمان تک پہنچ جانی چاہیے. آگے چلتے ہیں. السلام علیکم رضی صاحب, کیا حال ہے آپ کا؟ آپ کی جو پراپرٹی کے بارے میں آپ نے بتایا ہوا ہے وہ باتیں سنی ہوئی ہیں, جیسے کہ یہ آپ جو کہتے ہیں کہ پہلے اسٹاک مارکیٹ میں بوم آئے گا پھر پراپرٹی میں آئے گا 30-31 تک, تو وہ تو صحیح ہے. لیکن سوال یہ تھا کہ اگر کسی کے پاس پلاٹ ہے اس وقت تو کیا وہ 5-6 سال کے لیے پلاٹ کو ہولڈ رکھے, یا وہ یہ کرے کہ اس ٹائم پہ پلاٹ بیچ کے پیسہ اسٹاک مارکیٹ میں شفٹ کر لے, اور جب پھر اسٹاک مارکیٹ سے اگلے 3-4 سال میں بوم سے پیسہ کما لے پھر وہ پیسہ پلاٹ میں واپس لگا دے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور ایک ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ اگر یہ جو ہے پلاٹ جیسے اگر DHA-5 ہو سکتا ہے آپ کا جواب اس کے لیے ہو کہ ہاں ایسا کر سکتے ہیں, لیکن اگر وہ پلاٹ DHA-5 میں ہے اسلام آباد کے تو کیا تب بھی ایسا کرنا چاہیے, یا اس کی پرائس پہلے بھی بڑھ سکتی ہے؟ کیونکہ لوگوں کا خیال ہے کہ جب وہ ڈیولپ ہو جائے گا تو اس کی پرائس DHA-2 جیسی ہو جائے گی. تو یہ اس بارے میں بتا دیں کہ کیا اس ٹائم پہ اگر عام پلاٹ بیچ کے کیا پیسہ اسٹاک مارکیٹ میں لگا دینا چاہیے, سوال نمبر 1. اور سوال نمبر 2 کہ کیا DHA-5 والا پلاٹ میں بھی ایسا کیا جا سکتا ہے, اگر آپ کا جواب ہاں ہو پہلے سوال پہ. آپ نے یہ سوال مجھے پہلے بھی پوچھا تھا, نام آج آپ نے نہیں بتایا لیکن اس دن آپ نے بتایا تھا اور میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا جواب عرض کیا تھا. تو میں آج آپ سے پھر عرض کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں, میں نے یہی جواب اس وقت بھی دیا تھا, میں نے کہا اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ واقعی اس کی پرائس ہو جائے گی, بڑھ جائے گی, تو پھر آپ پلاٹ کو ہولڈ فرمائیے. ٹھیک ہے. اور مجھے ایک اور بات لگ رہی ہے, میں نے پچھلے دنوں آپ سے عرض کیا تھا کہ شاید بحریہ ٹاؤن جو ہے اس کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے وہ DHA ٹیک اوور کرنے جا رہا ہے. اور جب DHA نے ٹیک اوور کر لیا اگر کسی نہ کسی طور پہ بحریہ ٹاؤن کو, تو DHA کے اندر انی بھی آیا نہیں, DHA کے اندر پرائسز ایسے وجنے نے. دیکھیں نا DHA کی پرائس کیوں ہائی ہوتی ہے, وہ سپلائی سائیڈ کنٹرول کر کے رکھتے ہیں, تھوڑی تھوڑی سپلائی کھولتے ہیں اور تھوڑے تھوڑے پلاٹ نکالتے ہیں اور پھر ان پلاٹوں کی جو ہے وہ اپنی صحیح پرائس دیتے ہیں. لیکن اگر بہت سارے, اگر آپ دیکھیں نا سارا بحریہ ٹاؤن DHA ڈکلیئر ہو جاتا ہے, بحریہ ٹاؤن کی ایکسٹینشنیں جو اس نے زمینیں خریدی ہوئی ہیں وہ ساری, ٹھیک ہے نا, تو پھر اس کا مطلب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کی اپنا DHA کی پرائسز کے اندر نا خاص طور پہ جو پلاٹس ہیں اور خاص طور پہ جو فائلیں ہیں یعنی کہ جو انڈیولپڈ پلاٹس ہیں ان کے اوپر انی بڑھ جائے, عین ممکن. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں جو ہے اس حوالے سے اپنی رائے محفوظ رکھتا ہوں. لیکن اگر یہ کام نہیں ہوتا, یہ کام نہیں بھی تو ہو سکتا نا, یہ کام اگر نہیں ہوتا بحریہ ٹاؤن کی ٹیکنگ اوور والا,
تو پھر اس کے بعد جو ہے پیارے بھائی آپ کی بات بجا ہے کہ جتنی دیر میں آپ اس ٹرین کو کیچ کریں گے اتنی دیر میں وہ ٹرین بھی وہاں پہ پہنچ چکی ہوگی. یعنی کہ اگر آپ وہاں سے پیسے نکال کے یہاں پہ ڈالتے ہیں, پھر اس میں نا بڑا ایفیشینٹ اور بڑا پروڈنٹ قسم کا انویسٹر بننا پڑتا ہے بندے کو, کہ بر وقت فیصلہ لیں, بر وقت فیصلہ. ٹھیک ہے نا. جو لیڈ بیک انویسٹر ہوتے ہیں, میرا خیال ہے آپ لیڈ بیک انویسٹر ہیں نا, آپ کا مہینے کے بعد تقریباً دوسرا رسپانس آیا اس کے اوپر جو میں نے پچھلی دفعہ رسپونڈ کیا تھا نا, تو اس کا مطلب ہے آپ میری طرح سست انویسٹر. ٹھیک ہے, تو سست انویسٹر پھر لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرے نا, پڑا رہنے دے یار. ٹھیک ہے نا. آپ کو ایک پلاٹ ٹکنے نہیں دے رہا, حالانکہ آپ کو ایک اور خریدنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. آپ کو ایک اور خریدنا چاہیے, اور ایک مطلب اس کو چھوڑ دیں, اس کو بھول جائیں. آپ جو اس وقت کرنٹ لائف کے اندر سیونگ کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں, اس کو سٹاک میں ڈالنا شروع کر دیں. ہو سکتا ہے کہ جب تک وہ پلاٹ ڈیولپ ہو اتنی دیر تک آپ کی سٹاک کے اندر اتنے پیسے ہو جائیں کہ آپ اس کے اوپر کنسٹرکشن کر لیں. اور ایک تو آپ اس میں پیسے ڈال رہے ہوں گے, دوسرا اس کو خود بھی تو کچھ نہ کچھ لگ رہا ہوگا نا. کی خیال ہے؟ آج 80,000 روپیہ آیا ہے پروفٹ وچ, مائی صاحبہ نو پتہ نہیں لگن دیتا. ٹھیک ہے, ورنہ کیا ہو جانا سی, میں نے دوبارہ انویسٹ کر دیے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کر کے نا اس کو بڑھا دیں. السلام علیکم دادا جی, آپ سے مشورہ چاہیے تھا کہ میری 13 ایکڑ نہری زمین ہے یوسف والا میں, تو میں یہ ریٹ اچھا میرا تھا, میں یہ مشورہ دے کہ میں آگے کہاں پہ زمین لوں. تو میرا تو دماغ تھا کہ منگتا والا یہ اس ننکانہ صاحب کے پاس میں لے لوں, تاکہ کیونکہ لاہور شرک پور کی سائڈ پہ پھیلنا تو وہ ویلیو زیادہ لگ جائے گی. لیکن آپ مشورہ دے کہ زرعی زمین کہاں پہ لینی چاہیے, اور جہاں پہ کوئی نئی موٹر وے روڈ یا کوئی انفراسٹرکچر کا بوم بھی ساتھ ساتھ آ جائے, کیونکہ زمین لے کے زمین تو لینی ہے. باقی آپ کے مشورے سے میں نے اسٹاک مارکیٹ میں تو آلریڈی انویسٹمنٹ ہے, تو سر آپ کے یہ مشورہ چاہیے کہ زرعی زمین کہاں پہ لی جائے. میں زمین بیچ کے قطر بھی اسٹاک مارکیٹ میں جانے کا حامی نہیں ہوں. ٹھیک ہے, پہلی بات ہے. تو زمین بیچ کے اسی جگہ پہ اس سے کو 5 کلومیٹر سڑک سے ہٹ کے لے لی جائے, اندر جا کے لے لی جائے. وہ علاقہ آپ کا دیکھا بھالا ہوگا, آپ کو لوگ جاننے والے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ جا کے, اور یہ جو علاقہ ہے نا, اس علاقے کے اندر زمین کا ٹھیکہ مجھے کوئی بتا رہا تھا ₹1,00,000 ہے. کل ایک شاہ صاحب مل گئے, انہوں نے بتایا کہ اس کے مقابلے میں اکاڑے میں وہ رہتے ہیں, اکاڑے میں ٹھیکہ 3.25 لاکھ. میں سوال تو 3.5 لاکھ کیوں؟ انہوں نے کہا آلو اور مکئی, یہ دونوں جو فصلیں ہوتی ہیں سال کی 3 فصلیں ہو جاتی ہیں کم از کم, ادروائز دوسری 2 فصلیں ہوتی ہیں. اور یہاں پہ جو ہے وہ کئی لوگ 3.5 بھی فصلیں چوک لینے, کئی 4 بھی چوک لینے, ایفیشینٹ فارمر جو ہوتے ہیں. یہ میں اکاڑے کے علاقے کی بات کر رہا ہوں جو راوی سے اس سائڈ کے اوپر. تو راوی سے اس سائڈ کے اوپر جو ہے ساندل کا علاقہ, ساندل بار کا علاقہ, یعنی دریائی ٹپے ہو تو جناب ٹھیکہ جو ہے وہ ₹1,00,000 ہو گیا, ₹1,00,000 ہو گیا. اوتھے 3.25 لاکھ رہے. دریا ٹپو پرلے ادھر آؤ, مطلب کہ لاہور والے پاسے آ جاؤ, راوی دے لاہور والے پاسے, تو ٹھیکہ جو ہے وہ 3.25 لاکھ. تو بھائی نا بنیادی طور پہ تو وہاں پہ جو کراپ پیٹرن چل رہا ہوتا ہے وہ میٹر کرتا ہے نا. تو خیر, اس لیے یہ جو جس علاقے میں آپ نے بتایا ہے, اس علاقے میں سڑک سے ذرا ہٹ کے تھوڑا سا آگے جا کے لے لیں, لیکن زمین بیچیں تو ہمیشہ زمین لیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو قائل کرتا رہتا ہوں, اور میں کسی کو قائل کر پایا ہوں یا نہیں کر پایا, میں نے اپنا مشورہ خلوص نیت سے آپ تک پہنچا دیا, اور میں اپنے رب کے ہاں سے سرخرو ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے, اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.